28वीं तरमीम के बारे में अभी तक कोई वाज़ेह चीज़ सामने नहीं आई है, हुकूमत की तरफ से कोई वाज़ेह तजवीज़ नहीं आई है। हमारे कुछ दोस्त हैं जो कुछ मौज़ूआत के ऊपर डायलॉग का आगाज़ कर रहे हैं, लेकिन हम इस निज़ाम के अंदर रहते हुए डायलॉग करें। निज़ाम की अखाड़ पछाड़, उसमें बड़ी सतह पर तग़य्युरात और तब्दीलियाँ कि उसका असल चेहरा ही तब्दील हो जाए, इस शक्ल में हमें शायद कोई तजवीज़ काबिल कबूल न हो। हमने बड़ी मुश्किल से 23 सालों के बाद आईन हासिल किया था। फिर हमारा आईन आमिरों की मुदाखलत के नतीजे में बहुत ही बिगड़ गया। बिल आखिर पीपल्स पार्टी ही की हुकूमत में 18वीं तरमीम के लिए हम बैठे और आईन को अव्वल से लेकर आखिर तक उसकी तमाम खराबियों को दूर किया और कोशिश की कि आईन को असल हालत में वापस लाया जाए। उसमें हम कामयाब हो गए। पीपल्स पार्टी आज हुकूमत में भी है और ख़ुद मुस्लिम लीग नून उसमें शरीक थी, MQM उसमें शरीक थी, तमाम सियासी पार्टियां उस आईनी तरमीम की कमेटी में मौजूद थी। एक मुत्तफ़क़ा दस्तावेज़ सामने आया और उसको पार्लियामेंट ने इत्तिफ़ाक़ राय से मंजूर किया। पार्लियामेंट के फ़ैसलों और उनके इत्तिफ़ाक़ राय को इस तरह हक़ीर समझना ये शायद किसी तरह भी मुल्क के लिए मुफीद नहीं है। अच्छा, हफीज़ साहब यहाँ से, हफीज़ बलोच समा टीवी से, आप जिस तरह से अभी मुतहरिक हुए हैं, क्या PDM पार्ट 2 बनने जा रही है? और उसके साथ साथ इस वक्त सिविल बालादस्ती के लिए पार्लियामान को बाइज़्ज़त बनाने के लिए में कौन रुकावट है, आसिफ अली जरदारी या मियाँ नवाज शरीफ? देखिए, PDM था, PDM में सिविल सुपरमेसी के लिए जद्दोजहद की गई। 3.5 साल से ज़्यादा हमने जद्दोजहद की इस हवाले से, लेकिन आज वो खुद सिविल सुपरमेसी की नफ़ी कर रहे हैं और एस्टेब्लिशमेंट की छतरी के नीचे उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक हुकूमत भी चला रहे हैं, आइन में तब्दीलियाँ भी कर रहे हैं, कानून साजियाँ भी कर रहे हैं। ये रवश शायद पाकिस्तान के लिए मुफीद ना हो। मंजरिम अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। मंजर रिजवी मेरा नाम है, चैनल 5 से मेरा। जी जी मौलाना, फाइनल बताएं आपके यहाँ पे जो निज़ाम होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए? अगर जमहूरियत का 18 साल हमने देख लिया, इंतहाई नाकाम रही है। आप कराची शहर की मैं बात करूँ, ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, और सड़कों का हाल तो आपने खुद देख लिया होगा। तो ये 16-18 साल की जमहूरियत, तो बेहतर ये है कि जब इस्टेब्लिशमेंट ने ही फैसले करने हैं तो उन्हीं को चांस दे दिया जाए, क्योंकि आप जो निज़ाम लाना चाह रहे हैं वो भी आसान नहीं है, इस्लामी निज़ाम लाना। तो बेहतर ये है कि जो 70% बजट भी उन्हीं का ही होता है, 30% सियासतदान खा जाते हैं, तो मुकम्मल उनको दे दिया जाए और उनसे ही बातचीत कर ली जाए। ये भी हम कर चुके हैं, ये भी हम कर चुके हैं। 10 साल अयूब खान की हुकूमत थी, उससे पहले कितने साल मिर्ज़ा, क्या नाम था उनका, फिर जनरल ज़िया-उल हक की हुकूमत थी 11 साल, फिर उसके बाद जनरल मुशर्रफ की हुकूमत थी कोई 10 साल। तो ये भी देख चुके हैं हम। और जितनी खराबियाँ, जितनी तबाहियाँ इन अदवार में आई हैं, जिस तरह मुल्क का निज़ाम चूर चूर हुआ है, पार्लियामेंट अपनी वक़्त खो चुका है, और जिस तरह एक फ़र्द की ख्वाहिश पर आइन में तब्दीलियाँ और कानून में तब्दीलियाँ होती रही हैं, सो उसी का तो शाखसाना है। तो सियासतदान ज़रा अपने रवैयों के ऊपर गौर करें और इलेक्शन दोबारा होने चाहिए, शफाफ होने चाहिए, ताकि अवाम के नुमाइंदे आएँ और वो हकीकी मानों में अपना किरदार अदा कर सकें। नवाब अली शाह साहब। नगारे साहब। मौलाना साहब, मेरा नाम नवाब अली शाह है और मैं PTV न्यूज़ का रिपोर्टर हूँ। जी, कहाँ से बोल रहे हैं? अच्छा जी जी, थैंक यू।
میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ابھی جو آپ نے باتیں کی، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز اتنی کمپرومائزنگ کیوں ہے؟ جو آپ کی باتوں سے جو تاثر مل رہا تھا تو وہ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ مکمل طور پہ کمپرومائزنگ ہے، اور اس کے ساتھ دوسری چھوٹی سی بات یہ ہے کہ کوئی ایک ادارہ یا کوئی ایک فرد بہت بڑے اختیارات یا لاتعداد اختیارات حاصل کرنا چاہ رہا ہے، تو آپ بینگ اے سینئر پولیٹیشین اس کی کیا حد ہوگی یا اس کے آخر کیا نتائج نکلیں گے آپ کی نظر میں؟ دیکھیے، میری جو اپنی سیاسی زندگی ہے، ہم نے جنرل ضیاء الحق کے ماشاء اللہ کے خلاف تحریک چلائی، سیاسی جماعتوں نے تحریک چلائی، ایم آر ڈی فرنٹ پہ تھی، پھر اس کے بعد اگر جنرل مشرف آئے تو ہم نے ان کے ماشاء اللہ کو مسترد کیا۔ یہ میرا سوال ہے سیاستدانوں سے جو میں ان کی مجلس میں دہراتا رہا ہوں اور آج وہ آپ کے سامنے اس کا اظہار کر رہا ہوں کہ ہم مسلسل جمہوریت کی اور اس کی تقویت کے لیے تحریکیں چلا رہے ہیں، ہم یہاں پر آمریت کے خلاف تحریکیں چلا رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ اس کے باوجود مسلسل جمہوریت کمزور ہوتی جا رہی ہے اور آمریت جو ہے وہ طاقتور ہوتی جا رہی ہے؟ اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں؟ یہ میں نے ان تمام قائدین کی موجودگی میں ایک سے زیادہ مرتبہ یہ سوال اٹھایا ہے، اور سیدھی سادی بات ہے کہ آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ سیاستدان ہی کمپرومائز کرتے ہیں۔ اگر سیاستدان کمپرومائز نہ کریں اور وہ اپنے موقف پہ ڈٹے رہیں تو کوئی قوت جو ہے وہ عوام کے حق پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتی۔ بی بی سی سے ریاض سہیل صاحب۔ جی مولانا صاحب، میں آپ سے یہ معلوم کرنا چاہوں گا کہ حالیہ دنوں جو ایران اور امریکہ کے دوران پاکستان ثالثی کر رہا ہے، اس کے جو دعوے ہیں وہ پرائم منسٹر شہباز شریف اور اسحاق ڈار کی جانب سے آتے ہیں، تو آپ کیا اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ اور دوسرا، کیا پارلیمنٹ کو اس پر آن بورڈ لیا گیا ہے اس ثالثی پہ؟ اور ایک اور سوال میرا اس سے ملتا جلتا ہے، ایک ثالثی کا جو آپ نے بھی آفر کی تھی طالبان کے ساتھ مذاکرات کے لیے، تو اس پر کتنا غور کیا گیا؟ اس کا آپ کو کیا ریسپانس ملا؟ جہاں تک ایران اور امریکہ کی جنگ کے بیچ میں پاکستان کی ثالثی کا کردار ہے، میرے خیال میں ہم اگر حقائق کی بنیاد پر تجزیہ کریں تو پاکستان کی جو پوزیشن ہے اس کے پاس سوائے ثالثی کے اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ سعودی عرب ہے، ایران ہے، امارات ہے، سعودی عرب ہے، مصر ہے، ترکی ہے، ہر ایک نے اپنے زاویے سے اپنا کردار متعین کیا، اور اس میں کسی جانب فریق بننا وہ جس طرح خلیجی ممالک کے لیے مشکل تھا، پاکستان کے لیے بھی سوائے ثالثی کے کردار کے اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ سو جو پاکستان کی صلاحیت تھی، جو اس کا استعداد تھا، ہم نے اس کو سپورٹ کیا ہے، ہم نے اس سے کوئی اختلاف نہیں کیا، ہم نے اسٹیٹ کے لیے کوئی مشکلات نہیں پیدا کی، بلکہ ہم نے تو پورے ملک میں جو مظاہروں کا اعلان کیا تھا اس کو بھی مؤخر کر دیا تھا۔ لیکن جہاں تک ہے آپ کا دوسرا کیا تھا؟ ہاں، افغانستان کے حوالے سے حضرت ہم دو پڑوسی ملک ہیں، اور جب ہندوستان تقسیم نہیں ہوا تھا اس وقت بھی ہم پڑوسی تھے، پاکستان بن گیا تو ہم اس کے بعد سے بھی پڑوسی چلے آ رہے ہیں، اور افغانستان پاکستان کے بیچ میں تحفظات بھی رہے، لیکن ڈیورنڈ لائن جو 2500 کلومیٹر طویل ایک بارڈر ہے، اس پہ دونوں طرف پشتون قوم رہتی ہے، ایک بھائی کا گھر ادھر ہے تو دوسرے بھائی کا گھر ادھر ہے، ایک ہی گھر کا صحن ایک طرف ہے تو کمرے دوسری طرف ہیں، ایک ہی مسجد کا محراب افغانستان میں ہے تو اس کے مقتدی پاکستان میں کھڑے ہوتے ہیں، اس قسم کا ایک بارڈر ہے وہ، اور ہم ایک دوسرے کے لیے ناگزیر بھی ہیں، لیکن ایک دوسرے سے ہم شاکی بھی رہے ہیں۔ ہمیں تلاش تھی اس بات کی کہ افغانستان میں کوئی ایسی حکومت وجود میں آئے
کہ جو پرو پاکستان ہے. اب اگر ہم شکایت کرتے ہیں برہان الدین ربانی سے، پھر ہم طالبان کو، وہاں کے افغان طالبان کو اپنا پرو پاکستانی سمجھتے ہیں، پھر ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں، پھر جب ان کی حکومت آتی ہے تو ہم ان کو تسلیم بھی کرتے ہیں اور بطور سفیر بھی ان کو جگہ دیتے ہیں، اور پھر جب 9/11 ہوتا ہے تو ہم امریکہ کے اتحادی بن کر اس پر حملہ آور بھی ہوتے ہیں، پاکستان میں امریکہ کو اڈے بھی دیتے ہیں، فضائیں بھی دیتے ہیں، وہاں بمبارمنٹ بھی ہوتی ہے، اور دوسری طرف ہم غلاف کے نیچے پاکستان میں ان کو جگہ بھی دیتے ہیں. 20 سال جنگ ہوئی. اب ظاہر ہے 20 سال جنگ کے بعد جب وہ افغانستان میں داخل ہوئے اور وہاں کی حکومت پر انہوں نے گرفت حاصل کی تو بہت سے مسائل ان کے اور ہمارے بیچ میں تھے، مشکلات بھی تھی. ہمارے درمیان مہاجرین کا مسئلہ تھا، ہمارے درمیان باہمی تجارت کا مسئلہ تھا، ہمارے درمیان سرحدات کا مسئلہ تھا، ہمارے درمیان مسلح گروہوں کا مسئلہ تھا. جب یہ ہمارے ہی لوگ مسلح ہو کر افغانستان جا رہے تھے تو ہم نے کبھی ان پہ اعتراض نہیں کیا. جب وہاں انہوں نے 20 سال جنگ لڑی اور وہ ایک جنگجویانہ مہارت اس حد تک حاصل کر سکے کہ وہ اسٹیٹ کو چیلنج کرنے کی پوزیشن میں آ گئے. آج ہم نے ان کو ایک مسئلہ بنا دیا ہے. اس وقت بھی میں گیا تھا الیکشن سے پہلے اور تمام مسائل حل کر کے آیا تھا. یہاں میں نے بریفنگ بھی سب کو دی اور میں نے جو کچھ حاصل کیا تھا ان کے سامنے رکھا. انہوں نے مجھے اپریشیٹ کیا، لیکن الیکشن میں دھاندلی کے نتیجے میں میں نے پی ڈی ایم چھوڑ کر اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا. اب میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی سفارتی رول اتنا کمزور کیوں ہے کہ تم پرو پاکستانیوں کو بھی اینٹی پاکستان بنا رہے ہو اور سفارتی ذرائع سے آپ مسئلے کے حل کی صلاحیت سے محروم ہیں. وہاں بمباریاں آپ کر رہے ہیں. بنیادی بات یہ ہے کہ میں اپریشیٹ کروں گا اپنی حکومت کو اگر افغانستان میں ان کو پاکستان دشمن مسلح گروہوں کے مراکز معلوم ہیں اور وہاں پر وہ سٹرائک کر سکتے ہیں تو خود پاکستان کے اندر ان کے مراکز ان کو معلوم کیوں نہیں ہے. اور جو کچھ بنو میں ہو رہا ہے، جو لکی مروت میں ہو رہا ہے، جو ٹانک میں ہو رہا ہے، ڈیرہ اسماعیل خان میں ہو رہا ہے، وزیرستان میں ہو رہا ہے، وہاں پر جو صورتحال ہے اس میں اسٹیٹ کو کس قدر مشکل درپیش ہے اس وقت، یہ ساری صورتحال اپنی طور پر ایک بڑا سوال ہے اور جس کا ان کے پاس سفارتی حوالے سے کوئی جواب نہیں. صرف طاقت کا استعمال اور صرف طاقت کا استعمال. اور اس وقت ہمارے پاس 2 سرحد ہیں، ایک انڈیا سرحد، ایک افغان سرحد، باقی تو کوریڈورز ہیں. ان 2 بڑی سرحدات یہ دونوں بند ہو گئی ہیں. دونوں سرحدات پر آپ کی تجارت بند ہے. ایران اس وقت آپ کے اچھے کا نہ برے کا، چائنا کا اس وقت آپ پہ اعتماد نہیں رہا ہے. اس کسی پورے پیکج کو آپ نے تباہ و برباد کر دیا ہے، ملک کو کہاں کھڑا کر دیا ہے. اور اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ پارلیمنٹ کا ایک ان کیمرہ اجلاس بلایا جائے اور ہمیں ذرا بتایا جائے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے اس وقت. ہم تشویش میں ہیں، پارلیمنٹ تشویش میں ہے، لیکن ان میں ہمت نہیں ہے کہ وہ ان کیمرہ اجلاس میں بھی پارلیمنٹ کا جو زیادہ تر انہی کی منشا کا ہے وہ ان کا سامنا کر سکے اور ان کو مطمئن کر سکے. تو میں تو ابھی بھی کہتا ہوں کہ ان کیمرہ اجلاس بلاؤ، ہمیں بتاؤ کہ تمہاری سفارتی کوششیں کیوں ناکام ہیں. افغانستان ہمارا پڑوسی ملک ہے، مسلمان ملک ہے، برادر ملک ہے، وہ کیوں ہمارے ساتھ دشمنی کی طرف چلا گیا ہے اور ہم ان شکایات کو کس طرح ازالہ کر سکتے ہیں. یہ اب بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کے لیے صلاحیتوں کی ضرورت ہے. ابتداء انور صاحب، اس کے بعد بچن لغاری صاحب ہیں ہمارے سینئر. مولانا صاحب، میرا نام اقدار انور ہے اور میرا تعلق آج ٹی وی سے ہے. مولانا صاحب، بینگ صحافی میرا تجزیہ یہ ہے کہ ان دنوں عوام جو ہیں وہ مہنگائی سے بڑے پریشان ہیں. انہیں نظام سے زیادہ مہنگائی کی فکر ہے. ہر جمعرات کی رات کو پیٹرول بڑھا دیا جاتا ہے اور تمام اپوزیشن جماعتیں 2 لائن کے ٹکٹ جاری کر کے چپ ہو جاتی ہیں. تو اس مہنگائی کے خاتمے کے لیے، IMF کی شرائط کے لیے آپ کے پاس عوام کے لیے کیا پیکیج ہے؟ دیکھیے، یہ جو اس وقت مہنگائی ہے اس کا تعلق آبنائے ہرمز کے ساتھ ہے، کیونکہ ہمارے سامنے یہی وجہ پیش کی جا رہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں. لیکن اس سے انڈیا کیوں متاثر نہیں ہوا؟ اس سے بنگلہ دیش جزوی طور پر متاثر ہوا ہے. اگر وہاں پر 16% قیمتیں بڑھی ہیں تو ہمارے ہاں 61%